बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी दोनों। हमने इसमें अपने जिस सबक का आज बाकायदा आगाज़ करना है, जिसको हमने पहले हिस्से में पढ़ना है, वो है दरसी किताब का सबक नंबर 17 और हम उसको पहले हिस्से में पढ़ेंगे। आप सब वाकिफ़ हैं, कल हमने इसका इब्तदाई हिस्सा, इसका जो तारुफ़ी लेक्चर है उसके बारे में उसमें देखा कि हमारे इस सबक का उन्वान क्या है। उन्वान है इसका जी बाबाए कौम। सबक में आगे बढ़ने से पहले आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि बाबाए कौम से मुराद कौन सी शख्सियत है? शाबाश, बाबाए कौम से मुराद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, उनको बाबाए कौम कहा जाता है। अच्छा जी, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें जैसे मुख्तलिफ चीज़ें शामिल की गई हैं। तो आज आपने अपने सबक नंबर 17 बाबाए कौम में कौन से असलाते ताल्लुम पर काम करना है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। आज आप सीखेंगे इंशाल्लाह कलिमा और मुहम्मल में फ़र्क कर सकें। आज के सबक के इख्तिताम पर आप इस काबिल होंगे कि हुरूफ अल्फाज को जोड़ तोड़ के साथ लिख सकें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ये वो हासिलाते ताल्लुम है जिनको हम पहले भी सीख चुके हैं। आप जानते हैं कि कलिमा क्या होता है, मुहम्मल क्या होता है, कलिमा और मुहम्मल में फ़र्क क्या होता है। आपको अल्फाज के तोड़ करना और तोड़ से नए अल्फाज बनाना या उनको जोड़कर एक लफ्ज़ बनाना आता है या आप सीख चुके हैं। मज़ीद आज हम इसी पे काम करेंगे, कुछ और सरगर्मियों के साथ हम अपनी सीखी हुई चीज़ों की दोहराई करेंगे। इन तमाम बातों से कब देखते हैं सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। हुक्मरान की पूछ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुक्मरान ने वक्त अपनी रियाया का जिम्मेदार है और इससे रियाया के मुतालिक बास पुरस होगी। हुक्मरान वक्त से मुराद वक्त का हुक्मरान है जो उस वक्त हाकिम होता है, उससे उसकी रियाया के बारे में पूछगछ होती है और पूछगछ होगी कि उनको किस हद तक उसने सहूलियात दी या अल्लाह के यहाँ वो उसके लिए जवाबदेह है। अच्छा जी, हम पहले करते हैं सबसे दोहराई आपको याद है हमने अपने पिछले सबक में यानी सबक नंबर 16 में अददी तरतीब के बारे में सीखा था, उस पर कुछ सरगर्मियां की थी। उसी से मुतल्लिका जल्दी से दोहराई करते हैं। अददी तरतीब 1 ता 20 जो आप सीख चुके हैं उसको जल्दी से लिख के मुझे दिखाइए। उसका तरीका ये होगा कि आप एक एक बच्चा जिसका मुअल्लिमा नाम लेगी वो आए और तख्ता तहरीर पर अददी तरतीब का एक एक जो अदद है उसको लिखता जाए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, इस तरह काम जल्दी हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा कितनी अच्छा सीख चुका है और वो दोहराई में कितना हिस्सा ले रहा है। आप सबने यकीनन बहुत अच्छे अंदाज में दोहराई की होगी, अपनी मुअल्लिमा के साथ मिलकर की होगी। पढ़ने से पहले कि आपके लिए एक और सरगर्मी है उसको देखते हैं। आपके पास यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, आपने इन अल्फाज को मुझे पढ़कर बताना है कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। पढ़िए इसको, शाबाश। चलिए आप ऐसा करें कि वीडियो को रोकें और अपनी मुअल्लिमा को ये तमाम अल्फाज सिर्फ जो है वो पढ़कर बताएं। उसके बाद आपने इन हुरूफ को नहीं पढ़ना, इसको हम किसी और तरह से करेंगे। हाँ जी, आपने इन अल्फाज को पढ़ा, इनको अदा किया। मुझे बताइए सबसे पहला लफ्ज क्या था? अच्छा जी, यहाँ पर दो अल्फाज थे, पानी वानी, बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे मैला कुचैला, काला कलोटा, चाय वाय, बिल्कुल ठीक हो गया। क्या ये जो नीचे दिए हुए ये भी अल्फाज हैं? बिल्कुल सही, ये अल्फाज नहीं है, ये हुरूफ है। जैसे यहाँ पे है प अ न ई, पानी। इसी तरह मीम ये लाम अलिफ, इसी तरह क्याफ अलिफ लाम अलिफ। अगर हम गौर करें तो यहाँ पर ये जो अल्फाज किसी एक खास तरतीब से दिए गए हैं, अगर हम इनको इनकी अस्वात के साथ अदा करें तो यकीनन इनसे कुछ नया बनेगा। ठीक है, ऐसा ही है ना? आप इसको समझ पा रहे हैं? तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसको सिर्फ इस एक यहाँ पे जो मौजूद हरूफ है इनको अस्वात के साथ, इसकी सौत के साथ अदा करते हैं ताकि हमें अंदाजा हो कि इसके पीछे क्या छुपा हुआ है। ये है जी क आ, ये क्या बन गया? का। क आ का, ल आ, ल आ, ला, का ला। इसकी अगर हम आधी शक्ल ले लें यूं, जो कि अलिफ के साथ मिलते हुए बदल जाती है, तो ये बन जाएगा का। और इसकी अगर हम आधी शक्ल ले लें
اور اس کو الف کے ساتھ جوڑ دیں تو یہ بن جائے گا لا. تو یہ تو 2 رکن بن گئے. ایک رکن بن گیا کا, ایک بن گیا لا. اب ہم ان دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنا دیتے ہیں اور وہ لفظ بنے گا کالا, جو کہ ان ارکان سے, اور ارکان جو ہیں وہ ان حروف سے مل کے بنے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو حروف دیے گئے ہیں ان کے پیچھے کون سا ایک کھیل پوشیدہ ہے؟ یہ مختلف الفاظ لیے ہوئے ہیں, اور یہی آج ہمارا کام ہے. ہم نے آج کلمہ اور محمل میں فرق کرنے کے ساتھ ساتھ حروف اور الفاظ کے جوڑ توڑ سیکھنے ہیں. جیسا کہ ابھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا, جو ہماری سب سے پہلی سلائیڈ تھی اس میں پہلا جو سوال تھا اس میں آپ کے پاس کلمہ اور محمل دونوں کی مثالیں موجود تھیں. اچھا جی, ہمارے آج کے سبق کا متن کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کلمہ اور محمل کو پہلے سے سیکھ چکے ہیں. اس کو آپ نے اپنی درسی کتاب کے سبق نمبر 6 کے پہلے لیکچر میں سیکھا ہے. آپ کو یہاں پر یہ والی جو ایک سلائیڈ میں دکھایا جا رہا ہے, یہ آپ کے سبق نمبر 6 میں ہم نے کلمہ اور محمل کو اس انداز میں دے رکھا ہے. اگر آپ میں سے کسی بچے کو اس کی ابھی سمجھ نہیں آئی یا اس وقت وہ جماعت میں موجود نہیں تھا, تو وہ دوبارہ سبق نمبر 6 کے پہلے ویڈیو لیکچر کو دیکھ کر اپنی کتاب کو سامنے رکھتے ہوئے, جس میں سبق نمبر 6 میں کلمہ اور محمل اس کی مشق میں شامل ہے, اس کو سیکھ سکتا ہے. دوبارہ تفصیل سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, اور دہرائی کے لیے دوبارہ سے آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہے الفاظ کے جوڑ توڑ لکھنا. ہم اپنی جو گزشتہ جماعت ہے اس میں بھی آپ نے سیکھا کہ الفاظ کو حروف ہوں تو ان کو کس طرح سے ہم جوڑتے ہیں اور جوڑ کے رکن بناتے ہیں. اگر رکن نہیں بن رہا ہوتا, کچھ سالم الفاظ ہوتے ہیں, مکمل الفاظ ہوتے ہیں, تو ان کے اسوات سے ہم کس طرح سے الفاظ سازی کرتے ہیں. اسی طرح اگر ہمیں لفظ دیے جائیں تو ہم ان کو کس طرح سے ارکان میں یا حروف میں جس طرح ہمیں کہا جائے اس کو الگ الگ توڑتے ہیں, اس کا توڑ کرتے ہیں. اچھا, میں آپ کو بتاتے چلوں کہ الفاظ کا املا سیکھنے کے لیے ان کے جوڑ توڑ کیے جاتے ہیں. املا سیکھنے کے لیے جوڑ اور توڑ کیے جاتے ہیں. آپ کو کسی لفظ کی درست صوت, درست آواز معلوم ہوگی تو آپ اس کو لکھ سکیں گے نا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ سورج لکھ رہے ہیں تو سورج میں کون کون سی اصوات شامل ہیں. سورج سین سے ہے, سے ہے, کس طرح سے, یا سواد سے ہے. تو آپ جب تک غور نہیں کریں گے, سنیں گے نہیں, آپ کو اصوات کا نہیں پتا ہوگا, آپ کو حروف کا نہیں پتا ہوگا, تو آپ اس کو جوڑ کے اور توڑ کر نہیں لکھ سکتے. اچھا, اس میں یہ سمجھا جا سکے کہ کوئی لفظ کن کن حروف تہجی سے مل کر بنتا ہے. مثلا پانی. پانی ہمارے پاس ایک مکمل لفظ ہے جو 2 ارکان پا اور نی سے مل کے بنا ہے. ایسا ہی ہے نا. پانی کیا ہے؟ ایک لفظ ہے جس میں 2 ارکان شامل ہیں, ایک پا اور ایک نی. اب اگر ہم پا پہ غور کریں تو یہ حروف کا مجموعہ ہے. ایسا ہی ہے نا. پا کا جو رکن ہے وہ حروف سے مل کے رکن بنا ہے. اس میں کون کون سے حروف ہیں؟ پے اور الف. پے اور الف کو ملا کے بن گیا ایک رکن پا, اور دوسرا ہمارے پاس پانی کا رکن ہے نی. یہ 2 حروف سے نون اور چھوٹی یہ سے مل کے بنا ہے, اور اس طرح سے ہم نے ان ارکان کو جب ملایا تو ایک مکمل لفظ پانی بنا. آپ اپنے سبق میں سے ایسے الفاظ چن کر ان کے توڑ کر کے مشق کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم آپ کو کیوں یہ بتا رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس کو آپ بار بار کر چکے ہیں. آپ کو توڑ جوڑ اور جوڑ سے توڑ کرنا آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم کرتے ہیں ایک جلدی سے انفرادی سرگرمی. ہر بچے نے اس سرگرمی میں حصہ لینا ہے اور ہر بچے نے اس کو مکمل کرنا ہے. کچھ جملے ہیں, ان میں سے آپ نے کلمہ اور محمل الگ الگ کر کے جلدی سے کاپی پر تحریر کرنے. آپ اس کو اس طرح سے کیجئے, جملے آپ کے پاس سامنے موجود ہے. آپ یہاں پر اپنی کاپی پر 2 کالم بنائیں گے. ایک میں لکھیں گے کلمہ اور دوسرے میں لکھیں گے محمل. ٹھیک ہے. جیسے سب سے پہلا جملہ میں آپ کو کر کے بتاتی ہوں, روٹی ووٹی. آپ جانتے ہیں محمل وہ ہوتا ہے, لفظ ہوتا ہے جو پہلے لفظ کے ساتھ, بامانی لفظ کے ساتھ مل کر ادا کیا جاتا ہے اس کے وزن کو بڑھانے کے لیے, یا بعد میں تھوڑا سا تاثر یا وزن زیادہ کرنے کے لیے. الگ سے محمل کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, بے معنی لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کلمہ اور محمل میں فرق ہوتا ہے. تو پہلے والے میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس کلمہ جو ہے وہ روٹی ہے, جس کا ایک معنی ہے یعنی کھانے کی چیز, غذا, خوراک. جبکہ ووٹی جو ہے وہ روٹی سے ملتی جلتی آواز کا ایک لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے, اس کو خود سے بنایا گیا روٹی کے ساتھ ملا کر. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے کالم بنا لینے اور ہر جملے میں سے
کلمہ اور محمل کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ اس کے بعد محمل الفاظ کے فلیش کارڈز تیار کریں اور طلبہ باری باری ان فلیش کارڈز کو دکھا کر کلمہ کے الفاظ پوچھیں۔ محمل آپ کی معلمہ آپ کو دکھائیں گی اور آپ نے اس محمل سے ملتا جلتا کلمہ جو ہے وہ ان کو بتانا ہے۔ انفرادی سرگرمی انتہائی دلچسپ ہے، اس میں ایک نہیں 2 سرگرمیاں، ایک تو طلبہ خود کریں گے، دوسری میں معلمہ جو ہے وہ ان کی رہنمائی کریں گی، مدد کریں گی۔ ویڈیو کو روکیے اور یہ دونوں سرگرمیاں کیجیے۔ انفرادی سرگرمی کے بعد آپ جانتے ہیں ہم کرتے ہیں گروہی سرگرمی۔ ہماری آج کی گروہی سرگرمی میں آپ نے جوڑوں کی صورت میں کام کرنا ہے، 2 بچے مل کر کام کریں گے، ایک دوسرے کو مختلف لفظ لکھوائیں اور ان کے توڑ کریں۔ اساتذہ سب گروہوں کو 5 الفاظ کے توڑ لکھوائیں اور بچے ان کو جوڑ کر لکھیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیے آپ کے لیے 2 سرگرمیاں ہیں۔ پہلی سرگرمی یہ ہے کہ جب آپ جوڑی کی صورت میں کام کریں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اس سبق بابائے قوم میں سے 3 الفاظ پہلا ساتھی جو ہے وہ دوسرے کو لکھوائے اور دوسرا ساتھی ان الفاظ کے توڑ کرے۔ پھر جو پہلا ساتھی ہے وہ دوسرے کو 3 الفاظ الگ سے کوئی اور 3 الفاظ نظم بابائے قوم میں سے لکھوائے اور وہ اس میں سے اس کے توڑ کرے۔ پھر آپ کی معلمہ آپ کو گروہ بنائیں گی اور گروہوں میں ہر گروہ کو 5 الفاظ کے توڑ لکھوائیں گی۔ 5 الفاظ کے توڑ وہ آپ کو لکھوائیں گی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے تختہ تحریر پر ہر گروہ کے لیے توڑ لکھ دیں اور آپ اوپر ساتھ میں وہ گروہ کا نمبر لکھ دیں، گروہ کا جیسے پہلا گروہ ان کا ہوگا، دوسرا گروہ، تیسرا گروہ، اور ساتھ میں یہاں پر توڑ لکھیں اور آپ نے اپنے گروہ کے جو بچے ہیں جن کو جو توڑ دیے جائیں گے ان کو ملا کر جوڑ لکھنے ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو روک کر یہ سرگرمیاں بھی کیجیے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو آج زیادہ سرگرمیاں کیوں کروا رہے ہیں؟ جی، ہم سرگرمیاں آج اس لیے کروا رہے ہیں کہ ہم نے یہ دونوں جو حاصلات تعلم ہے، یہ جو چیزیں ہیں جو آج جن کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو پہلے بہت دفعہ سیکھ چکے ہیں، تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو مزید سکھانے سے بہتر ہے کہ آپ سے دہرائی کروائی جائے۔ ان سرگرمیوں کے ذریعے یہ دیکھا جائے، یہ جانچ کی جائے کہ آپ کو ان چیزوں کی کس حد تک سمجھ آ چکی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کی مشق میں جو اس سے متعلقہ کام ہے وہ ہے سوال نمبر 7۔ درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھریں۔ آپ نے بتانا ہے کہ بے معنی لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ بامعنی الفاظ کہلاتے ہیں۔ میں نے جھوٹ موٹ کہا تھا اس جملے میں محمل ہے۔ لفظ ٹال کا محمل ہے اور لفظ دھام کا کلمہ ہے۔ اس کو آپ نے کتاب پر ہی مکمل کرنا ہے اور ورک شیٹ میں آپ کو سوال ہے کہ کچھ الفاظ ہیں جن میں سے آپ نے کلمہ اور محمل الگ الگ کر کے لکھنے ہیں۔ جیسے آپ نے پہلے جملوں میں سے کلمہ اور محمل الگ کی اپنی کاپی پر، اب اسی طرح سے آپ کو وہ کالم ورک شیٹ پر بنا کے دے دیے گئے، آپ نے ہر لفظ کے سامنے سے اس کا کلمہ اور محمل لکھنا ہے۔ دوسرے سوال میں کچھ توڑ دیے گئے جہاں پہ آپ جوڑ لکھیں گے، کچھ الفاظ ہیں جن کے توڑ اور جوڑ ہوں گے، اور کچھ آپ کو توڑ دیے گئے جہاں پہ آپ نے ان کے جوڑ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اس طرح سے اس ورک شیٹ کے جو دونوں حاصلات تعلم پر مبنی سوالات ہیں ان کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے، اور مزید آپ کے پاس آج گھر سے کر کے لانے کے لیے کوئی کام نہیں، یہ ورک شیٹ ہے جسے آپ کریں گے۔ کل ملیں گے ہم انشاءاللہ اس سبق کے اگلے حصے کے ساتھ، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔